بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. First aid in emergencies lecture of the core course of PMF by Dr. Myra Javed from Shah Rukh Alam College of Health Sciences, Multan. In our previous lecture we had completed the blood group. Now today we will study about the epistaxis. Today we will study about the epistaxis. एपिस्टेक्सिस उर्दू में किसे कहते हैं? नक्सीर का फूटना, यानी कि नाक से जो ब्लीडिंग होती है, खून बहता है किसी भी वजह से, वो एपिस्टेक्सिस कहलाता है, नक्सीर का फूटना. छोटे बच्चों में नाक से खून आना बहुत आम है. नाक पर ज़र्ब चोट से जरियान खून हो सकता है. एपिस्टेक्सिस यानी कि नक्सीर किस तरह फूटती है? छोटे बच्चों में से जो नाक से खून बह रहा होता है वो आम हालात में भी अक्सर होता है. गर्मी हो जाती है बच्चों को तो खून आने लग जाता है. नाक पर चोट लग जाए किसी भी वजह से, कोई अक्सर हड्डी टूट जाती है तो खूब ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है. किसी भी वजह से जो खून हो सकता है, नाक से खून बहता है, वो क्या है? एपिस्टेक्सिस कहलाता है. ज़ईफ़ लोगों में हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी ये बेसाख्ता हो सकती है. अक्सर लोगों में आपने सुना होगा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो नाक से खून बहना शुरू हो जाता है. ये हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी हो सकता है. सर पर चोट लगने से नाक से खून आना खोपड़ी के फ्रैक्चर की इलामत को ज़ाहिर करता है. इन अवर प्रीवियस लेक्चर हमने देखा था कि नाक से खून आना, इंटरनल इंजरी का हमें कैसे पता चलता है? नाक से खून बह रहा हो तो अभी हमें पता चलता है कि कोई इंटरनल इंजरी हुई है, यानी कि अगर ब्रेन इंजरी कोई हुई है तो हमें नाक से ब्लीडिंग अगर दिखाई दे तो हमें पता चलता है कि किसी ब्रेन में कोई फ्रैक्चर किसी किस्म का हुआ है. वो इस इलामत को ज़ाहिर करता है. नाक के दोनों नथनों के दरमियान जो पर्दा होता है इसे नेसल सेप्टम कहते हैं. जो नोज़ के दरमियान, नाक के दरमियान जो दोनों नथने हैं उनके दरमियान एक पर्दा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? नेसल सेप्टम कहते हैं. इस पर्दे के अंदर, इस पर्दा के आगे और निचले हिस्से को लिटिल एरिया कहते हैं. जो ये पर्दा है जहाँ पे हमारा नेसल सेप्टम है, इसके नीचे और जो निचला हिस्सा है इससे आगे और इसके जो नीचे हिस्सा है इसे हम लिटिल एरिया पे कहते हैं. और इस जगह पर खून की 4 नालियाँ आपस में जुड़ी होती हैं ताकि नाक के अंदर नालियों वाले हिस्से के बिल्कुल ऊपर ये जगह वाक़या होती है और यहाँ तक उंगली की नोक आसानी से पहुँच सकती है, जिस वजह से यहाँ पर ख़राश आने के बहुत ज़्यादा मौक़े हो सकते हैं. आम तौर पर 90% नक्सीर इस हिस्सा पर ज़ख़म होने की वजह से आती है. ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं ऑथर कि जो पर्दा है आगे, पर्दे के जो नेसल सेप्टम है उसके आगे और नीचे वाले हिस्से में एक लिटिल एरिया होते हैं जहाँ से क्या जा रही होती हैं? खून की 4 नालियाँ जा रही होती हैं जो आपस में जुड़ी हुई होती हैं, कंबाइन होती हैं. जो नाक के अंदर नालियाँ जो हैं, नाक के अंदर, नोज़ के अंदर 4 नालियाँ हैं, उनके ऊपर ये जगह वाक़या होती है. और यहाँ तक जो नालियाँ हैं वहाँ तक हमारी उंगली जो है वो आसानी से पहुँच सकती है. अक्सर लोगों, आपने देखा होगा कि अक्सर लोग नाक के अंदर उंगली डाल कर ख़राश करते हैं, ख़ारिश करने की कोशिश करते हैं या किसी भी वजह से उंगली मारते हैं, या फिर अक्सर लोगों को होती है कि वो कोई भी पेन या पेंसिल की वजह से उसे लेकर नाक के अंदर उसे ख़ारिश करते हैं, जिस वजह से वहाँ पे ख़राश पैदा हो सकती है और वहाँ पे ज़ख़म हो जाता है और जहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है. तो वो क्या है? वो जो नाली है वो इफ़ेक्ट होती है जिससे वहाँ पे ज़ख़म हो जाता है और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है. इसलिए कहते हैं नोज़ के अंदर उंगली
زیادہ نہ ڈالی جائے تاکہ وہاں پہ کوئی بھی کسی قسم کا انفیکشن یا زخم نہ ہو۔ کازز کیا ہے؟ نکسیر کا پھوٹنا کس وجہ سے ہو سکتا ہے؟ اس میں ہم دیکھتے ہیں اسباب۔ نکسیر آنے کے اسباب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نکسیر کو جو کازز ہیں انہیں ہم 3 لیولز میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں۔ ایک ہے لوکل کازز، ناک کے متعلقہ۔ نمبر 2 اس جسم کے دوسرے سسٹم میں خرابی کے اثرات، یعنی کہ جنرل کازز جو کس وجہ سے ہو سکتے ہیں، جو باڈی ہے، باڈی کے جو کسی بھی سسٹم میں یا پھر کوئی بھی چوٹ یا انجری کی وجہ سے کوئی بھی خرابی ہو جائے، یعنی کہ کڈنی فیلئر یا برین ہیمریج، کوئی بھی اسباب ہو سکتا ہے، کسی ڈیزیز کی وجہ سے، اس کی خرابی کی وجہ سے بھی کاز ہو سکتا ہے۔ نامعلوم اسباب، کوئی بھی نامعلوم اسباب آئیڈیوپیتھک کازز ہو سکتی ہیں، یعنی کہ جو آپ کو پتہ نہ ہو، کسی بھی ڈیزیز کی وجہ سے، کوئی بھی چوٹ لگنے کی وجہ سے یہ کازز پیدا ہو سکتی ہیں۔ اب ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں لوکل کازز، ناک کے متعلقہ۔ لوکل کازز کون کون سی ہو سکتی ہیں؟ لوکل یعنی کہ ناک کے متعلق درج ذیل وجوہات ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلے چوٹ لگنا، یعنی کہ کوئی بھی ٹراما، یا کوئی بچے ہوتے ہیں چھت سے نیچے گر گیا یا کسی کوئی دیوار کے اندر لگ گیا تو نوز انجری ہو سکتی ہے، کہ کچھ ناک کے آ کر آپ پہ ہٹ ہو گیا تو اس وجہ سے کوئی چوٹ لگ جاتی ہے۔ اکثر ہوتا ہے کہ کوئی کسی وجہ سے انجری ہو گئی، کوئی نیچے گر گیا، بائک سے ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ناک پہ چوٹ لگ گئی، تو یہ ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے؟ لوکل کازز میں آ جاتا ہے۔ نمبر 2 از انفلامیشن، سوزش۔ کسی بھی وجہ سے یعنی کہ چوٹ لگ گئی تو ناک میں سوزش پیدا ہو گئی، انفلامیشن ہو گئی، تو یہ بھی ہمارے پاس ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ انفلامیشن ناک میں ہو گئی، یہ ہمارے پاس لوکل کازز میں آ جاتا ہے۔ یا کسی کی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے، اکثر لوگوں کو بہت زیادہ زکام رہتا ہے جس کی وجہ سے ناک میں سوزش پیدا ہو جاتی ہے۔ نمبر 3 از فورین باڈی۔ کوئی بھی بیکٹیریل انفیکشن کسی کا ہوا ہو، کسی کو بہت زیادہ فلو رہتا ہو، وہ بھی ہمارے پاس ایک فورین یا پھر پولن انفیکشن ہوتا ہے، لوگوں کو الرجی کی انفیکشنز ہوتے ہیں اکثر لوگوں کو، یہ بھی ہمارے پاس لوکل کازز میں آ جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ سنیزنگ ہو رہی ہوتی ہے، یعنی کہ چھینکیں آ رہی ہوتی ہیں، سنیزنگ میں چھینکیں آ رہی ہوتی ہیں، وہ بھی ایک فورن باڈی ہمارے پاس لوکل کاز ہو سکتا ہے۔ نمبر 2 از ٹراما، چوٹ لگنا، ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس جنرل کازز آ گئی، کسی بھی ٹراما کی وجہ سے ہمارے پاس یہ سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں۔ ناک پر چوٹ یعنی کہ ٹراما لگنے سے نکسیر آتی ہے، جس کے درج ذیل امکانات ہو سکتے ہیں۔ یہ امکانات کون کون سے ہیں؟ انگلی کے ناخن سے خراش آنا، اکثر لوگ ناک کے اندر انگلی ڈال کے خارش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے ناک میں کیا ہے؟ خراش آ جاتی ہے، جس سے بلیڈنگ پیدا ہو سکتی ہے زخم ہونے کی وجہ سے۔ نمبر 2 از حادثے کے دوران ناک پر چوٹ لگنا، کوئی انجری ہوئی، کوئی کار ایکسیڈنٹ ہوا، سائیکل ایکسیڈنٹ ہوا، بائک ایکسیڈنٹ ہوا، اس حال میں کوئی نیچے گر گیا تو نوز انجری ہو جاتی ہے، ناک پر چوٹ لگ جاتی ہے، اس وجہ سے بلیڈنگ ہو رہی ہو۔ نمبر 3 از لڑائی جھگڑے، ہاتھا پائے میں چوٹ لگ جانا۔ آپ نے دیکھا اگر لڑائی جھگڑا سٹارٹ ہو گیا تو کسی کا مکہ لگ گیا، کسی کا ہاتھ لگ گیا تو کیا ہے؟ نوز، ناک پہ بلیڈنگ ناک سے ہونا شروع ہو جاتی ہے، یعنی کہ جو ناک کی اکثر لوگوں کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، جس کی وجہ سے کیا ہے؟ بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ ناک کے اندر کوئی چیز، پینسل، تنکا وغیرہ لگ جانا، یہ بھی ہمارے پاس ایک کازز ہو سکتی ہیں، کہ کوئی بھی بچہ، اکثر آپ نے بچوں کو دیکھا ہوگا کہ انہیں عادت ہوتی ہے نوز کے اندر پینسل یا پھر کوئی بھی انہیں کوئی چیز مل جائے تو وہ لگے ہوئے رہتے ہیں۔ ناک کے اندر کوکا، لونگ کے لگنے سے زخم ہو جانا، اکثر لیڈیز نے نوز پنس پہنی ہوتی ہیں، کوکا وغیرہ پہنا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو اس کی نوک ہے وہ لگتی رہتی ہے نوز کے اندر، جس سے زخم ہو جاتا ہے اور وہ بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ نمبر 6 بچوں کو بعض دفعہ سر کو جھٹکا لگنے سے بھی نکسیر آ جاتی ہے۔
اس لیے کہا جاتا ہے جو چھوٹا بچہ ہے اسے زیادہ پش نہیں کرنا چاہیے، یعنی کہ بچوں کو زیادہ جھٹکے نہیں دینا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان کی برین ابھی ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے انہیں ہم زیادہ جھٹکے دے کر نہیں اٹھانا چاہیے۔ اگر اٹھائیں تو سر کے نیچے سے ہاتھ رکھ کر بچے کو اٹھائیں۔ اگر آپ جھلا بھی رہے ہیں بچے کو تو اس کے سر کے نیچے ہاتھ رکھے ہوں تاکہ اس کو کسی بھی قسم کا اس کے سر کو جھٹکا نہ لگے اور کوئی بھی اب نارمیلٹی اس بچے میں نہ پیدا ہو۔ اس لیے کیا ہے، اس سے بھی نکسیر پیدا ہو سکتی ہے بچے کے اندر۔ اس کے علاوہ بھی درج ذیل اسباب کازز ہو سکتے ہیں جو کہ ٹراما کا سبب بن سکتے ہیں۔ سب سے پہلے رسولیاں، کوئی بھی رسولی پیدا ہو جائے اس وجہ سے۔ نمبر 2، ناک کی ہڈی کا ٹیڑھا پن، ایکسیڈنٹ کے دوران اگر ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہو جاتی ہے تو وہ بھی سبب پیدا بن سکتی ہے۔ ناک کے پچھلے حصے میں غدود اور کینسر، اگر کوئی غدود بن جائے، دانہ بن جائے یا کینسر کی آگے وہ شکل اختیار کر جائے تو نوز بلیڈنگ ہوتی ہے۔ ناک کے اندر زخم، اگر ناک کے اندر کوئی بھی السر کی وجہ سے کوئی بھی زخم پیدا ہو گیا تو بلیڈنگ ہو سکتی ہے۔ ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہو تو اس سے ناک کے اندر زخم کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں جس سے نکسیر پھوٹ سکتی ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جن کی ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہوتی ہے ان لوگوں کو سانس لینے میں بھی کافی دشواری پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اکثر دیکھا ہوگا کہ وہ نوز کے اندر فنگر یا پھر کسی دوسرے اوزار سے اسے پھیرتے ہیں تو ناک کو رب کرتے ہیں اپنی تاکہ انہیں سانس لینے میں پرابلم نہ ہو، جس کی وجہ سے وہ ناک کے اندر کیا ہے زخم ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا آنا شروع ہو جاتی ہے، نکسیر پھوٹ جاتی ہے، یعنی کہ نوز بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ کہتے ہیں کہ ناک کے اندر اگر آپ نے خارش ہو بھی رہی ہے تو سلائٹ سے کریں، اتنی ہارش نہ کریں کہ ناک کے اندر جو ہے زخم پیدا ہو جائے اور جس سے نوز بلیڈنگ سٹارٹ ہو جائے۔ جنرل کازز، جنرل وجوہات کون سی ہیں جو بلیڈنگ سٹارٹ ہو سکتی ہے، جن کی وجہ سے جسم کے مختلف حصوں کی بیماریوں کا ناک کے اوپر اثر انداز ہونا اور ناک سے خون آنا شروع ہو جانا، یہ جنرل کازز میں آتا ہے۔ کسی بھی وجہ سے جسم کے مختلف حصوں میں بیماری کی وجہ سے ناک کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے، وہ بیماری اثر انداز ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے کیا ہے ناک سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے، یہ ہمارے پاس جنرل کازز میں آ رہا ہے، یعنی کسی بھی بیماری کی صورت میں یہ جنرل کازز میں آتا ہے۔ بلڈ پریشر، یعنی کہ اکثر لوگوں میں ہمیں کس وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ بی پی شوٹ کر چکا ہے، وہ ہے ہائپر ٹینشن کی صورت میں۔ آپ کو پتہ ہے ہائپر ٹینشن کسے کہتے ہیں؟ بلڈ پریشر کا نارمل لیول سے زیادہ ہو جانا، ابو 140 ہو جانا، تو یہ ہمارے پاس کیا ہے بلڈ پریشر کا زیادہ ہو جانا، یہ ہمارے پاس ایک وجوہات بنتی ہیں کہ بلڈ پریشر پیشنٹ کا زیادہ ہو گیا اور ناک سے بلیڈنگ سٹارٹ ہو گئی ہے۔ لیوکیمیا یعنی کہ بلڈ کینسر، خون کا کینسر۔ پلاسٹک انیمیا یعنی کہ اس میں جو بلڈ لیول ہے باڈی کا وہ نارمل سے کم ہوتا ہے۔ پورا ہیموفیلیا میں کیا ہے ریڈ بلڈ سیلز نہیں بنتے۔ جگر کا سکڑنا، ہیپیٹک سرہوسس، گردوں کی بیماریاں، رینل ڈس آرڈر کی وجہ سے بھی بلیڈنگ ہوتی ہے۔ حمل کے دوران ہارمون کے اثرات، ہارمونل ایفیکٹس کی صورت میں بھی کوئی بھی ہارمونل ایفیکٹ ہو رہا ہے آپ کے جسم پہ تو وہ کیا ہے نوز بلیڈنگ کا بھی سبب بن سکتا ہے۔ بلڈ پریشر یعنی کہ فشار خون کے بہت زیادہ ہونے سے دماغ پر اثرات ہونے سے فالج کی علامات ہو سکتی ہیں۔ بلڈ پریشر اکثر لوگوں کا دیکھا ہوگا آپ نے، بہت زیادہ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی ہو گیا جس کی وجہ سے دماغ پہ فوراً ایفیکٹ پڑا ہے، جس سے اس بندے کو فالج ہو گیا ہے، فالج کا اٹیک ہو گیا ہے۔
بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے تو فالج کا اٹیک ہونے کا خدشہ پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے بلڈ پریشر پیشنٹ کا نارمل رہنا ضروری ہوتا ہے۔ ناک میں سے بلیڈنگ نکسیر سیفٹی والو کی حیثیت اختیار کر جاتی ہے۔ ناک میں سے جو بلیڈنگ ہے یہ سیفٹی جو والو ہے اس کی حیثیت اختیار کرتی ہے۔ نکسیر آنے سے بلڈ پریشر میں کمی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر نکسیر پھوٹتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، جو بلڈ پریشر ہے اس میں کمی آ گئی ہے اور انسان فالج سے کافی حد تک محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ جو 2 لائنز ہیں اس میں انہوں نے بلڈ پریشر کے بارے میں بتایا ہے کہ اگر بلڈ پریشر بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو ہمیں فالج کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ فوراً بندہ فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے اگر بلڈ پریشر زیادہ ہو جائے۔ اس لیے اگر ناک میں سے بلیڈنگ ہو جاتی ہے تو یہ ہمارے لیے ایک سیفٹی ویلیو ہمیں بتاتی ہے، ایک سیفٹی وال کی صورت اختیار کرتی ہے، ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر نکسیر پھوٹ گیا اس کا مطلب اس پیشنٹ میں جو بلڈ پریشر ہے وہ کم ہو رہا ہے، جس سے جو فالج کا اٹیک ہے اس سے وہ جو پیشنٹ ہے کافی حد تک محفوظ ہو گیا ہے، کافی حد تک اس میں جو فالج کے اٹیک ہونے کی جو خدشہ تھا وہ کم ہو چکا ہے، جس سے ہم اس پرسن کو پھر فردر ٹریٹ کرتے ہیں کہ اس کا بلڈ پریشر نارمل ہو جائے تاکہ اس کے دماغ پر کسی قسم کا برا افیکٹ نہ پڑے اور وہ فالج سے محفوظ رہے، ٹھیک ہے۔ This was all about the today's lecture in which we have studied what is epilepsy، epilepsy ہوتا کیا ہے، اس کے بعد ہم نے اس کی کازز دیکھی ہیں، آج لوکل کازز کون سی ہیں، ٹراما کس وجہ سے ہو سکتا ہے، اینڈ جنرل کازز ایپیلیپسی کی کیا ہوتی ہیں، اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں، جسم میں کس کس بیماری کی وجہ سے نکسیر پھوٹ سکتی ہے ناک سے۔ اگر بلڈ پریشر ہائی ہو جائے تو نکسیر پھوٹ جائے تو وہ سیفٹی لیول آپ کو بتاتی ہے یا پھر آپ کو خدشہ بتاتی ہے، لیکن یہاں پہ ہمیں کیا ہے، اگر نکسیر بلڈ پریشر زیادہ ہو گیا اور نکسیر ناک میں سے بلیڈنگ ہو جاتی ہے، نکسیر آ جاتی ہے تو ہم کافی حد تک فالج سے وہ پیشنٹ جو ہے محفوظ ہو جاتا ہے اور پھر ہم آگے اس کی فردر ٹریٹمنٹ کر لیتے ہیں۔ This was all about the lecture. Thank you so much.